अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास से बड़ी खबर जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो फाइनली आ गई है। 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था और हम बार बार देख रहे थे कि जायज़ा इजलास होता था और बार बार ये तवक्को की जाती थी कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बट फाइनली ये जो अच्छी बड़ी खबर है आज हम तक पहुंची है। पेरिस में 2 रोज़ा इजलास ये हुआ है और वहाँ से खबर ये आई है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से फाइनली निकाल दिया गया है। इसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या फैक्टर्स थे इसके पीछे जिन्होंने किरदार अदा किया, उन सब पे तो बात करेंगे। लेकिन हमने देखा कि स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिनारा बानी खर साहिबा ने अभी गुफ्तगू की है, वहाँ पर इजलास की जो सभी तफसीलात हैं उनसे भी आगाह किया, जो सारे मराहिल हैं उन पर भी बात की और साथ ही साथ ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा एफर्ट इस सारे अमल के अंदर गया है, जिसकी वजह से फाइनली हम कन्विंस करने में कामयाब हुए इस बॉडी को कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो मॉनिटरिंग के अंदर रहे, कुछ अरसा मजीद इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के बाद पाकिस्तान का जो एक पैटर्न है बिहेवियर का वो किस तरीके से है, उस पर भी बात करेंगे कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं या उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एंड एट द सेम टाइम ये भी बात करेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का कुछ ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। फॉर्मर एम्बेसडर हैं शाहिद कियानी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। राना साहब, पहले आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बहुत बड़ी कामयाबी सर पाकिस्तान के लिए, और जैसे कि मैंने कहा कि ये वी हैड आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और बहुत ज़्यादा दुआएं भी की जा रही थी, तवक्को भी वाबस्ता थी कि आज ही फाइनली फैसला आ जाएगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि आ गया। इसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा सर? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इससे इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा तो इमेज लिफ्टिंग का है ना जी। जो परसेप्शन था पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड वाइड, उसमें बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है। और मैं समझता हूँ बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिनारा बानी खर की, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल की, और ख़ास तौर से ये जो गवर्नमेंट है मियां शहबाज शरीफ की, क्योंकि इनका जिस एटीट्यूड से और मेहनत से इन्होंने इसको परसू किया है, causing least offensive against the people who were participating. पहले हम जो पिछला हमारा सेटअप था, हम लोगों को ऑफेंड ज़्यादा करते थे, परसुएट कम करते थे ड्यू टू आवर एटीट्यूड। एक तो ये बात बड़ी हुई। दूसरा ये है कि हम चूँकि सेनेटर, मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ, जो भी इनेक्टमेंट्स हुई हैं, इनेक्टमेंट्स बड़ी मेहनत से की गई हैं, और उससे भी ये FATF के मेंबर्स जो हैं वो सारे कन्विंस हुए कि ये पाकिस्तान रियली इज ट्राइंग टू परस्यू दिस इशू विद एब्सोल्यूट बोनाफाइड इंटेंशंस। अब इसके जो जी अब इसके जो जो पॉजिटिव रेमिफिकेशन है वो ये है कि आपको हर लिहाज से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी सारी दुनिया में बढ़ेगी। पहले तो ये था ना, तरह तरह के इल्ज़ामात लगते थे एज बीइंग सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। We were never the supporter of terrorism, we were victim of terrorism. तो आप ने देखा कि ये बहुत बड़ी, अब इट इज़ ए सी चेंज एज फार एज पाकिस्तान इमेज इज कंसर्न। इसका हर तरह से फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, गुडविल के लिए, कोऑपरेशन के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए। इट्स आपस मल्टी डायमेंशनल इसके बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को। मेरा तो ये पॉइंट है, इट्स ए ग्रेट डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इस फैसले के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक तो इजहार तशक्कुर किया है, फॉरेन ऑफिस को शाबाश दी है, हिनारा बानी खर साहिबा को, बिलावल भुट्टो साहब को, फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम को मुबारकबाद दी और पूरी कौम को भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुबारकबाद का जो पैगाम है वो इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं और इस तरह की रिव्यूज़ की हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 रोज़ा इजलास था, रिव्यू के अंदर रहा, ये मामला वैसे भी मॉनिटर हो रहा होता है। इनकी एक टीम भी पाकिस्तान आई थी जायजा लेने के लिए। आप समझते हैं कि अभी हाल में ये मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई उसके बाद जो एक एक्टिव डिप्लोमेसी हमने वर्ल्ड ओवर देखी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी, डू यू थिंक कि उसने भी कोई किरदार इस सारे मामले में अदा किया होगा? मैंने पहले भी जिक्र किया इसका सबसे बड़ा किरदार इसी का है। आपने काम किए, मेहनत की, इनेक्टमेंट की, लॉज बनाए और प्रैक्टिकल एफर्ट्स की आपके डिपार्टमेंट्स ने, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए
اینٹی نارکوٹکس اور اینٹی ٹیررسٹ جو ہمارے سارے آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے بہت محنت کی، آرمی نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اس کے ریزلٹس بھی ان کو پتہ ہے، اور انہوں نے بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ اور انالیسس کیا ہے ہماری ساری ایفرٹس کا. ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز باقی ملکوں سے زیادہ ہیں بیکاز وی آر اے مسلم کنٹری اینڈ وی دا اونلی مسلم اٹامک پاور. اس لیے ہمارے اوپر ان کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو ہمارے لیے چینج جو ہے بہت بڑی چینج ہے یہ، جس سے چینج آف ہارٹ ایز ویل ایز فار ایز دا انٹرنیشنل کمیونٹی از کنسرن. اس میں بہت بڑا رول ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کا، کہ ہم یہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بات ہو بھی نہ تو ہم کہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. اس سے تو انوائنس پڑتی ہے نا. ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے یہ بڑی پرسویسو ہوتی ہے، بڑی کنونسنگ ہوتی ہے، بڑی سافٹ ہوتی ہے، انڈائریکٹ ہوتی ہے. تو یو کانٹ بی crude with the international community. Otherwise بھی جو crudity ہے that بالکل ٹھیک doesn't ہے. اچھا work. سر اجازت دیجیے گا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سابق سفیر ہیں کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر میں سب سے پہلے تو اٹس اے بگ نیوز فار پاکستان، FATF کی گرے لسٹ سے فائنلی ہم 2018 کے بعد جو ہے وہ نکل گئے ہیں. سر سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کے لیے اگر ایکسپلین کر دیجیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان پر. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ہے جو پاکستان جس کے لیے پاکستان نے کئی سالوں سے کوشش کی، لاز سے جن میں امینڈمنٹ لے کر آئے، ہم پارلیمنٹ کے تھرو لے کر آئے، ہم نے بہت سارے لاز کو چینج کیا تاکہ ہم جو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گلوبل یہ واچ ڈاگ جو ہے ٹیرر فنڈ، یہ آپ کو واچ کرتا ہے کہ جی کیا منی لانڈرنگ یہاں ہو رہی ہے کہ نہیں. یہاں جو ٹیرر گروپس ہیں پاکستان کے اندر تو خیر ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیا وہ پیسے یہاں سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ جو ایکٹیو ہیں کہیں سے پیسہ پوسا تو لیتے تو ہے نا. یہ تو یہ ہماری بینکنگ لاز جو ہیں وہ چینج کی گئی، کیونکہ اصل میں گلوبلی جو ٹیررزم ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے جس کے لیے اس کو کرب کرنے کے لیے بہت سارے قانون چاہیے اور ایک گلوبل ایفرٹ چاہیے ان کو روکنے کے لیے. کیونکہ پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ٹیررسٹ گروپس نے جو ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف. ایک تو الٹ بات یہ ہوگی کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں کئی سالوں سے ٹیررزم کو، لیکن ہمارے اوپر یہ FATF نے کیا. چلے نیوردلیس ہم نے 4 سال کے بعد منی اپنے قانون میں اپنے لے کر آئے. اس سے اب یہ ہے کہ اگر فرض کریں اب ہم دیکھیں نا، ہم پیسہ بھی ہم جو لون لیتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس ملک کے اندر کیا قانون جو ہیں، بینکنگ لاز ہیں، منی لانڈرنگ لاز ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں کہ نہیں. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نکل چکا ہے، ہمارے لیے انویسٹمنٹ کی بھی آسانی ہو جائے گی، لون لینے وہ بھی آسانی ہو جائے گی. لوگ جو ہمارے اوپر جو یہ کئی میجر لگائے گئے تھے وہ بھی اب ختم کر دیے گئے ہیں. لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے. بالکل ہم نے کوشش کی. اچھا سر ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان سید حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آلسو میں آپ کی جانب آتی ہوں، لیکن ذرا شاید کیانی صاحب بات کرتے تھوڑا سا انہی سے مزید کامنٹ جو ہے میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سارے معاملات کو، فرسٹ ہینڈ ڈیل کرتے ہیں. سر تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا اور بات کیجیے گا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گرے لسٹ سے تو نکال دیا لیکن مانیٹرنگ کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا آپ. جی شاہد کیانی صاحب وہ دیکھیں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں نا، بات یہ کہ ابھی جو بھی آپ کے جو فون پہ بات کر رہے تھے اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. نیچرلی اسپیکنگ تو یہاں پر بڑے بڑے ملک ہیں جن کا اس کے اندر اسٹے ہے، کافی یونائٹیڈ اسٹیٹس ہوا، فرانس ہوا، دوسرا ان کو بھی تو دیکھیں نا، ہم نے وی ہیو ٹو کیپ دیم اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا یہ ریئلسٹ ورلڈ کے اندر آپ دیکھا جائے تو صرف یہی نہیں کہ آپ نے قانون ٹھیک کر دیے جو چاہے، وہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ملک ہیں جن کو ناراض نہ کیا جائے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی دیکھیں نا IMF میں ہم جاتے ہیں اور ہمیں لون چاہیے، ہمیں ری شیڈولنگ چاہیے، اس کے لیے ان کی سپورٹ چاہیے، اس لیے کہ ان ملکوں کا وہاں پر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر بہت بڑا سے ہے. اب وہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نکال تو آپ کو دیا ہے، بلکہ ول کیپ آن واچنگ یو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ قانون تو آپ کے ہیں، قانون تو بنے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس قانون کو آپ کہیں قانون ہونے کے باوجود جو اس قسم کی گروپس ہیں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں وہ نہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور وہ اس کو انڈرمائن کریں. تو یہ آپ کو یہ واچ ضرور کرتے رہیں گے
اللہ نہ کرے کہ ہم واپس چلے جائیں گرے لسٹ میں یا بلیک، خدا نہ خاصا، لیکن دے کیپ آن واچنگ. اس لیے ہمارے ملک کی بھی پولیٹیکل اور جو دوسری سیکورٹی لیڈرشپ بالکل ٹھیک ہے سر، آف کورس اللہ نہ کرے کہ ہم واپس کسی بھی اس طرح کے اسٹیٹس پہ، لیکن تھوڑا سا اس پر بھی بات کیجیے گا کہ اس طرح کے معاملات جب انڈر ریویو ہوتے ہیں، ان پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے یہ خبریں آتی ہیں کہ بڑی ایکٹیو لابینگ کی جا رہی ہے ٹو کیپ پاکستان آؤٹ آف دیز تھنگز. یہ جو پریویلیجز ہیں وہ پاکستان کو حاصل نہ ہو سکیں اس کے لیے. ایک تو یہ کہ بھارت کی لابینگ کی کتنی ناکامی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے، اور یہ جو مانیٹرنگ کا پیریڈ ہے اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی لابینگ جاری رکھیں گے؟ جی شاہد کیانی صاحب آپ ہی سے بات کری ہوں سر. ہلو جی شاہد کیانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی. جہاں تک انڈین اوپینین کا تعلق ہے، انڈیا کی جو لابی ہے باہر، وہ تو ایکٹیو ہے. ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے؟ بالکل نہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے ٹوز پہ رہنا پڑے گا، ہمیں واچ کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ یہ ہے کہ چائنا نے بھی اس وقت بہت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا کہ انڈیا نے نیگیٹو وہ ایک اپنے بیچ میں لانے کی کوشش کی. تو ہمیں یہ بہت واچ کرنا پڑے گا. انڈیا سے کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو کوئی سپورٹ کریں گے یا پازیٹیو اوپینین آپ کے متعلق لے کر آئیں گے. اور اس دفعہ ان کی لابی نے کام نہیں کیا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے قانون لے کر آئے، امینڈمنٹ لے کر آئے، اور پھر ہم نے اپنی یہ جو سپورٹ جو بڑے امپورٹنٹ جو ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہم نے اس عرصے میں 6-7-8 مہینے کے اندر بہتر کیے. اب ان کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے. کبھی انڈین لابی نے کام نہیں کیا، کبھی کام نہیں کیا ان کی لابی نے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دو اور بھی ایشوز ہیں اس فورم کے حوالے سے جن پر آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آج کا دن بہت ساری اہم خبریں ہم نے دیکھا کہ آتی رہی ہیں صبح سے لے کر ابھی تک، اور کچھ سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی آپ سے آپ کی رائے لوں گی. لیکن اس وقت ایک بہت بڑی خبر ہے، اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، اس پر آپ پہلے کامنٹ کر دیجیے گا. پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور ابھی ربانی کھر صاحبہ کی پریس ٹاک بھی پیرس سے براہ راست ہم لوگوں نے سنی ہے. اس اچیومنٹ کے اوپر سر کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو میں چیئرمین بلاول بھٹو کو، پرائم منسٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں ہم گرے لسٹ پہ نکلے. بے شک یہ کوئی ایک دو روز کا کام نہیں تھا، اس میں کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، اور پاکستان کے تمام اداروں نے میں بڑا اپنا رول پلے کیا. اس میں لیجسلیشن ہوئی، سارا ہوا، اور بالآخر یہ اس میں جو ہے معاملہ حل ہوا اور سیٹ اپ سے باہر نکلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر اعتماد کی فضا نہ ہوتی، اگر اس قیادت پہ اعتماد نہ ہوتا تو یہ پھر بھی نہیں نکل سکتے تھے. تو یہ میں چیئرمین بلاول کو تو اس پہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ان کی جو پچھلے 2-3 ماہ میں کاوشیں تھیں اس سے کافی پاکستان جو ہے وہ اوپر آیا ہے، اور پاکستان جو ایک آئسولیشن پوزیشن میں تھا، جبکہ انڈین جو ان کی لابنگ تھی اور سارا کچھ جس طریقے سے انہوں نے وہ ماحول پیدا کیا ہوا تھا، اور وہ اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے سب سے اوپر نظر آتے تھے. اب انہیں آپ دیکھیں کہ چاہے کھیل کا میدان ہو، چاہے سیٹلز کا ایشو ہو، تو پوری جو دنیا ہے وہ مان رہی ہے اور ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. اور ابھی آپ ہی بات کر رہے تھے مانیٹرنگ کی، تو مانیٹرنگ میرا خیال ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی، کیونکہ قیادت جو ہے وہ بڑی عزم اور پر اعتماد ہے. اللہ بہتر کرے گا. تمام راستے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کھلتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. جی بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سر میں ذرا رانا صاحب سے بھی اسی نقطے پہ کامنٹ لے لوں، کیونکہ بات ابھی آپ نے مرتضیٰ صاحب کی سنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں، کام کریں گے اور یہ بہتری کی طرف بات جائے گی، لیکن سٹل ایک فیز تو ہے، اسے گزارنا ہے، اس پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور جو میں نے سوال ابھی شاید کیانی صاحب سے کیا تھا کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس میں بھارت شامل ہے، ایک لابینگ بھی پاکستان کے خلاف چل رہی ہوتی ہے. تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا سر یہ والا جو ایک فیز ہے؟ دیکھیں جی، بھارت نے تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ کرتے رہیں گے. یہ ایک پرپیچول چیلنج ہے ان کی طرف سے.
جو ہمارے لیے ہمیشہ سے بڑا اریٹنٹ رہا ہے. لیکن ود بیٹر پالیسی، اور جیسے مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ود اسمائلنگ فیس یو آر گیٹنگ ان ٹچ ود دا فورن ڈپلومیٹک کور. تو آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ نے ایک اور چیز بھی ایکسپیرینس کی، جو پاکستان کا فورن پالیسی انیشیٹو ہے with the foreign minister and the minister of the state Yes. and the prime minister who is the leader of the team، کہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ نے ایک بات کی تھی، اور اب دیکھیں اس کا پھر تھوڑا سا جب پاکستان نے ریئیکٹ کیا تو پھر کس طرح ان کو اپنا ایکسپلین کرنا پڑا. تو دی پاکستانی ڈپلومیٹک کور وینٹ وتھ فل تھرسٹ، اور اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو بار بار اس کو ایکسپلین بھی کرنا پڑا اور ری ایشور کرنا پڑا. But everything was communicated in such a decent manner, in such a persuasive manner, without causing any annoyance. یہ ہے اسکل جو ہیں ڈپلومیٹک اسکلز اور جینوئن انٹینشن. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ مانیٹرنگ جو ہے یہ فنومنا کوئی اتنا نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا ایشو تو اللہ نے سالو کر دیا ہے، محنت سے کیا ہے، لا بنائے. اب تھوڑا سا فوکس اس کے اوپر جو رسپانسبل ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ کرتے رہیں گے اور کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب پاکستان کا امیج بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا ود دس سیٹ اپ، کیونکہ اس سیٹ اپ کی کریڈیبلٹی جو ہے ایک لحاظ سے ورلڈ وائڈ اسٹیبلش ہو چکی ہے، بیکاز دے آر بیہیونگ ان اے ویری میچور مینر. تو دس از دی گریٹ رے آف ہوپ. انشاءاللہ if hopes are due, fears may be liars. کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ سے اور حسن صاحب سے آج کے دن کی بہت بڑی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر بھی بات کرنی ہے، لیکن دو نکات جاتے جاتے شاید کیانی صاحب سے آخر میں یہ فیٹف والے معاملے پر. سر ایک تو یہ کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا پاکستان پر ہمارے جو معاشی معاملات ہیں، جو فنڈنگ ریلیٹڈ کچھ معاملات ہیں، ان کے اوپر کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. پہلے تو اگر اس پہ کامنٹ کر دیں. دیکھیں جی، یہ اس پر بہت پازیٹیو امپیکٹ یہ اس وجہ سے بتاؤ ہوگا کہ عرصہ دراز سے دیکھیں کہ جب بھی کبھی ہم نے تو تندہی کے ساتھ نا، جس طرح ابھی نے کہا، ایک ڈپلومیٹک اپنی ڈپلومیٹک جو ہماری کوششیں تھیں، جو ہماری کیپٹلز ہیں، امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں، وہاں پر امبیسڈر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، اس میں اپنی بھٹو صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، ان کی طرف سے تو ظاہر ہے ان کی طرف سے تو وہ سپورٹ جاتی رہی، گائیڈنس جاتی رہی، وہ ہم کرتے رہے کام. لیکن اس کے ساتھ یہاں قانون کے بھی ہم وہ کرتے رہے، اس کو ٹھیک کرتے رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم کوئی انویسٹمنٹ کی بات کرتے تھے، کوئی اپنی ریشیڈولنگ لونز کی بات کرتے تھے، اب دیکھیں ہم انٹرنیشنل بینک سے بھی پیسے لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم تو لون ہے وہ they were reluctant to come to Pakistan or to agree to Pakistan request because FATF کے جو اس میں چیزیں لگی ہوئی تھیں کہ جی یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کوشش ہم کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ابھی آپ پچھلی دفعہ دیکھیں کہ 24 میں سے 23 کر دیے، لیکن نہیں جی ایک رہ گیا کہ جی اس کو بھی آپ ٹھیک کریں. تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. نو اٹس اے کلین پلیٹ. لیکن ہمیں ابھی بہت ضرور کرنا پڑے گا کہ ہم یہ جو ہمارے پر انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے اور جو لیڈرز نے ٹرسٹ کیا، دیکھیں اس میں ہمیں چائنا کی اور امپورٹنٹ کنٹریز کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، اسپیشلی یونائیٹڈ اسٹیٹس کی. ہم کبھی اس جو کمٹمنٹ ہم نے اب گلوبلی دی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم جو ہے پیچھے نہ ہٹیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا شاہد کیانی صاحب آپ کے وقت کے. بہت ہی اہم خبر، گلوبل ٹیررزم فائنانسنگ واچ ڈاگ باڈی ہے، اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ باڈی ہے، اور وہاں پر ایک 4 سال کے بعد، ایک بہت لمبے پیریڈ کے بعد، مسلسل کوشش، انتھک محنت، ایفرٹ، ہارڈ ورک کے بعد اور ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ہم فائنلی FATF کی گرے لسٹ سے جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں. اور اسی امید کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہم مزید کام کریں گے اس کے اوپر، اور جو سارے پروسیسز ہیں ان کی اسکروٹنی کو بھی مزید بہتر بنائیں گے کہ ہم اس جو یہ گرے لسٹ کے باہر نکلے ہیں اس سٹیٹس کو مینٹین کر سکیں. کچھ بات کریں آج کے دن کی کچھ اور اہم خبروں کے حوالے سے، اور بہت بڑی خبر آج کے دن کی ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر توشہ خانہ ریفرنس کے اندر عمران خان کو نااہل قرار دیا. تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ یہ جو نااہلی ہے اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، توشہ خانہ کیس جو ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اگر بات کریں اوور آل جو اس پر ریاکشن آیا ہے تو
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, रद्द करते हैं, अपील में जाएंगे। कुल वक्ती नाअहली है या जुज़ वक्ती नाअहली है, किसी भी सूरत में ये हमें कबूल नहीं है। इस पर मुल्क गिर एहतजाज होगा और जो विजुअल्स आ रहे हैं पूरे मुल्क से वो इस कदर अफसोसनाक हैं।